अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर ऑफिस होंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नेम है डिमांड यानी कि तलब। तो आज हमारा जो टॉपिक है तलब में तगय्युरात के असबाब। इससे पहले हम लोग ने डिस्कस किया था तलब को, कानून तलब को, कानून तलब के मफरूज़ात, उसकी हद बंदियाँ। आज हमने डिस्कस करना है कि तलब में तगय्युरात के असबाब क्या हैं। तगय्युरात कहते हैं तब्दीलियों को, यानी कि तगय्युर की जमा है तगय्युरात, और तगय्युर का मतलब है तब्दीली। तलब में तब्दीलियां कब कब आती हैं, इनकी क्या वजूहात हैं। तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं, तलब में तगय्युरात की वजूहात। तो यहाँ पर हमने अब तक जो डिस्कस किया है, हमने यही डिस्कस किया है कि कीमत जब भी किसी भी चीज़ की कम होती है, उसकी डिमांड यानी कि तलब जो होती है वो बढ़ जाती है, और कीमत ज़्यादा हो तो तलब उसकी कम हो जाती है। तो उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से तलब के अंदर तब्दीलियां आती हैं। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। कीमत के अलावा बाकी जो अवामिल हैं, बाकी फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं तलब के ऊपर, तलब को कम या ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहले सारिफ की आमदनी 1 पॉइंट और फैशन का असर 2 पॉइंट। यहाँ पर हम 2 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सारिफ की आमदनी डिस्कस करते हैं। तो सारिफ की आमदनी हमने पहले भी बात की है। जब सारिफ की आमदनी यानी हम लोगों की या किसी के पास भी पैसे ज्यादा होते हैं तो हम कीमत की जो है परवाह नहीं करते। फिर जब पैसे हों तो फिर हम चीज को खरीद लेते हैं। तो चीज कीमत का उस वक्त ही हम देखते हैं जब हमारे पास ना हो, हम उस वक्त ही वेट करते हैं, चले कीमत कम हो जाएगी तो हम ले लेंगे। तो सारिफ की अगर आमदनी जो है, अगर वो कहीं जॉब करता है, वहां पर उसकी अपग्रेडेशन हो जाती है या उसकी साल भर जैसे पे बढ़ती है, तो जो चीज उसने लेनी हो तो वो हो सकता है कि वो डिमांड किसी और चीज की बढ़ा दे। तो इस तरह क्या होता है कि वो कीमत की भी फिर परवाह नहीं करता, क्योंकि जब जेब में पैसा हो तो फिर जो कहते हैं ना, शौक का कोई मुल नहीं है। तो इसी तरह जो है, जब जेब में पैसे हों तो फिर हर चीज जो है वो खरीदी जा सकती है। तो सारिफ की आमदनी में जब इजाफा होता है तो इसकी कुव्वत खरीद मजबूत हो जाती है। वो कीमत तब्दील ना होने के बावजूद, यानी कीमत तब्दील ना भी हो उसके बावजूद भी वो बाजार से ज्यादा अशिया जो है वो खरीदता है, जिससे तलब बढ़ जाती है। जैसे नौकरी में तरक्की मिलने के बाद एक सारिफ ने पहले मोटरसाइकिल लेनी थी, अब उसकी नौकरी में तरक्की हो गई है, वो थोड़ा सा ऊपर वाले ग्रेड पे चला गया, अब वो मोटरसाइकिल की बजाय क्या ले लेगा, कार खरीदने का फैसला करेगा। अब कार क्या है, वो मोटरसाइकिल की निस्बत सस्ती तो नहीं है, महंगी है। अब ये तो नहीं कि सारिफ की आमदनी के साथ कार की प्राइस कम हो गई है, ऐसा भी नहीं है। अब मसला ये है कि सारिफ की आमदनी में इजाफा हो गया, जैसे उसका ग्रेड जो है उसका स्केल अप हुआ है, इस तरह उसकी आमदनी भी ज्यादा हुई। अब उसके पास वसाइल ज्यादा हैं, अब वो कार भी खरीद सकता है, तो कार की कीमत कम होने का वो वेट भी नहीं करेगा। इस तरह सारिफ की आमदनी जो होती है डिमांड के ऊपर असरअंदाज होती है। नेक्स्ट है फैशन में तब्दीली। अगर फैशन चेंज हो जाए या इन हो या आउट हो, तब भी क्या होता है, तलब पर तब्दीलियां जो होती हैं वो नुमायां होती हैं। जैसे कि किसी भी चीज का फैशन इन है तो किसी भी चीज की कीमत कम हो या ना हो तो उसकी क्या हो जाती है, तलब बढ़ जाती है। अगर फैशन आउट हो जाए तो चीज की कीमत चाहे बाहर सेल पर भी लग जाए, डिस्काउंट भी उसके ऊपर लग जाए, फिर भी लोगों की तलब उसकी तरफ कम होगी, क्योंकि लोग फैशन को देख कर भी चलते हैं। जैसे कि जो अशिया नए फैशन या ट्रेंड का हिस्सा बन जाती हैं, लोग कीमत की परवाह किए बगैर इन्हें ज्यादा खरीदते हैं, जिससे इनकी तलब जो होती है वो चढ़ जाती है, यानी बढ़ जाती है। फैशन से बाहर अशिया की तलब जो होती है वो गिर जाती है। जैसे फैशन आउट होता है तो अशिया की जो तलब होती है, डिमांड होती है, वो कम हो जाती है। जैसे कि मार्केट में नया मॉडल आने पर पुराने डिजाइन के स्मार्टफोन्स या मलबूसात की मांग जो है वो यकदम खत्म हो जाना। जैसे कि आप मोबाइल देखें, आए दिन एक नया फैशन, आईफोन, ये आईफोन वो फलां, इस तरह की जो सारी चीजें आ रही। तो पिछले मोबाइल्स को लोग क्या है कि फैशन है, हाथ में पकड़ा हुआ होगा तो अच्छा लगेगा। अब क्या आईफोन सस्ते तो नहीं है, मसला क्या है कि यहाँ पर फैशन है। फैशन को देखते हुए जो चीज इन है उसको उसकी तरफ डिमांड ज्यादा हो जाएगी। इस तरह कपड़े, किसी भी कपड़ों का फैशन आ जाता है, कोई भी चीज, किसी भी कपड़े पहनने का, कोई भी आज का ड्रेस चल रहा है, कोई स्टफ चल रहा है,
یا کوئی کسی کپڑا کوئی کس طرح کا چل رہا ہے، تو اس کا کیا ہوتا ہے کوئی فیشن ان ہو جائے تو بس لوگ پھر سارے اسی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اس کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی اس کا سٹاک جو ہے، اس کا فیشن جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے یا فیشن لوگ کوئی نئی چیز آ جاتی ہے مارکیٹ کے اندر، لوگ اس چیز کو چھوڑ کے دوسری طرف شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ فیشن میں تبدیلی سے بھی طلب میں تغیرات آتے ہیں۔ فیشن کے میں تبدیلی اگر ہو جائے تو تب بھی طلب کے اندر چینجنگ آ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے 2 پوائنٹ ہیں۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے آبادی میں تبدیلی۔ اب طلب کے اوپر جو ہوتا ہے وہ آبادی بھی اثر انداز ہوتی ہے، یعنی آبادی زیادہ ہوگی تو خریدار بھی زیادہ ہوں گے، تو آبادی کم ہوگی تو خریدار کم ہوں گے۔ تو کسی بھی علاقے میں اگر آبادی بڑھ جاتی ہے، لوگ زیادہ آ جاتے ہیں، خریدار زیادہ آ جاتے ہیں، تو وہاں پر طلب کی جو ڈیمانڈ ہے، کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ طلب جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ جیسے ہی آبادی کم ہوگی تو اس کی طلب کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ تو مارکیٹ میں خریداروں کی تعداد کا جو اثر ہوتا ہے یہ بھی ڈیمانڈ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ ملک کی آبادی میں اضافہ جو ہوتا ہے براہ راست صارفین کی تعداد کو بڑھاتا ہے، یعنی ملک کے اندر کسی بھی حصے میں آبادی زیادہ ہوتی ہے تو ڈائریکٹ صارفین کی تعداد بڑھ جاتی ہے، یعنی خریداروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کی ضروریات زیادہ ہو جاتی ہیں نا۔ اس سے روزمرہ زندگی کے تمام بنیادی ضرورتوں کی طلب میں خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آبادی کم ہو جائے تو مارکیٹ میں خریداروں کی کمی کی وجہ سے اشیاء کی مجموعی طلب بھی گر جاتی ہے۔ وہاں سے کچھ لوگ آبادی کم سے مراد یہ نہیں کہ وہ کہیں چلیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی علاقے میں ایک دم سے آبادی زیادہ ہو جاتی ہے، لوگ زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پر اگر سہولیات نہ مل رہی ہوں تو لوگ وہاں سے نقل مکانی بھی کر لیتے ہیں، وہاں سے چلے بھی جاتے ہیں۔ تو وہاں پر جیسے ہی آبادی زیادہ ہوگی وہاں پر طلب زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ لوگوں کی ضروریات زیادہ ہیں، لوگ زیادہ ہیں۔ جس طرح لوگ کم ہوں گے ان کی ضروریات بھی کم ہوں گی، انہوں نے اپنے مطابق کی چیز لینی ہے، جس میں کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ جو ہے اس وقت گر جاتی ہے۔ جب کسی سنسان علاقے میں نئی سوسائٹی آباد ہوتی ہے تو وہاں گیس، پیٹرول، راشن کی طلب بھی اکثر بڑھ جاتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ چیزوں کی ہی ہو، ڈیمانڈ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، گیس کی ہو سکتی ہے، راشن کی ہو سکتی ہے، پیٹرول کی ہو سکتی ہے۔ بات یہاں پر طلب کی ہو رہی ہے، تو طلب آبادی کے بڑھنے کے ساتھ بڑھ جاتی ہے اور آبادی کے کم ہونے کے ساتھ کم ہو جاتی ہے، یعنی یہاں پر بھی قیمت کا کوئی افیکٹ نہیں ہے، بات آبادی کی ہو رہی ہے، آبادی سے بھی طلب کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارا ٹاپک دولت کی تقسیم اور بچت کے اثرات۔ اب یہاں پر دولت کی تقسیم، اگر لوگوں کے پاس دولت برابر پر تقسیم ہو رہی، امیر غریب کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، سب کے پاس ایکولی جو ہے وسائل ہیں، تو لوگوں کا رجحان کیا ہو جائے گا؟ ان کی طلب زیادہ ہوگی۔ اگر غریب جو ہیں وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور جو امیر ہیں وہ امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ بنیادی ضرورتوں کے علاوہ جو اشیاء تعیشات جیسے کہ کار، اے سی، ایئر کنڈیشن، اس طرف جو ہے ان کی ڈیمانڈ جو ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو اگر دولت کی تقسیم برابر پر تقسیم ہو جائے، مساوی ہو، تو امیر اور غریب کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے اور ڈیمانڈ جو ہوتی ہے بڑھتی ہے، ہر چیز کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا ہے۔ اگر تقسیم دولت کی برابر پر نہ ہو تو پھر اشیاء تعیشات کی طرف رجحان بڑھتا ہے اور غریب تو بس پھر بنیادی ضرورتوں تک ہی محدود رہ جاتا ہے۔ معاشرے میں دولت کی مساوی تقسیم درمیانے اور غریب طبقے کو خوشحال بناتی ہے، جس سے بنیادی ضرورتوں کی طلب مستحکم ہو جاتی ہے۔ غیر مساوی تقسیم سے صرف تعیشات کی جو ہوتی ہے مانگ بڑھتی ہے، جیسے غریب طبقے کے پاس وسائل آنے سے اب غریب کے جو طبقہ ہوگا اس پاس پیسے ہوں گے، وسائل ہوں گے، تو صرف آٹا، گھی اور چاول جیسی اشیاء ہی خریدے گا۔ لیکن امیروں کے پاس اگر پیسے زیادہ آ جائیں گے تو وہ آٹا، گھی کے علاوہ جو ہے وہ اشیاء تعیشات، کار، اے سی، کنڈیشنر والی طرف بھی وہ جائے گا، تو غریب اس طرف نہیں جائے گا۔ اس وقت اشیاء تعیشات صرف امیروں کے لیے زیادہ ہوگی، غریبوں کے لیے پھر ڈیمانڈ وہاں اس طرف کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ تو اس کو کہتے ہیں دولت کی تقسیم۔ تو دولت کی تقسیم بھی جو ہوتی ہے، لوگوں کے پاس جو وسائل بھی ہوتے ہیں، اگر وہ برابر پر تقسیم ہو جائے تو طلب بڑھ جاتی ہے۔ اگر تقسیم ان کی برابر پر نہ ہو تو اس کے طلب کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، طلب کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے وہ کم آتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ملک کے اندر جو ہوتا ہے، ملک کی دولت کی تقسیم برابری پر ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے لوگوں کی ڈیمانڈ کا پتہ لگ جائے کہ دولت کی تقسیم کی وجہ سے ڈیمانڈ کے اوپر، کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ کے اوپر کتنا اثر پڑا ہے۔ اب اس کے بعد ہے بچت میں تبدیلی۔ اگر لوگوں کے اندر یا آپ کے گھر میں آپ کے گھر والے کہیں کہ اب ہم نے جو ہے پیسوں کی صرف بچت کرنی ہے، سیونگ کرنی ہے، بینک کے اندر رقم جمع کرنی، پیسے خرچ نہیں کرنے، اب کیا ہوگا؟ اگر تو بچت آپ لوگ زیادہ کرنے لگ گئے،
تو اس سے بھی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، کسی بھی چیز کی بھی طلب جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، آپ بڑا کنزیوم کر لیتے ہیں اس چیز کو۔ اگر لوگوں کے اندر بچت لوگ نہیں کریں گے، زیادہ خرچہ کریں گے تو ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، بچت زیادہ کریں گے تو اس سے ڈیمانڈ کیا ہو جائے گی؟ کم۔ اگر لوگ اپنے اخراجات کو کم کر کے بینکوں میں رقم جمع کرنے کا رجحان اپنا لیں تو وہ بازار میں عارضی طور پر خریداری روک دیتے ہیں، جس سے مارکیٹ میں اشیاء کی طلب جو ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے۔ جیسے معاشی اتار چڑھاؤ کے مطلب لوگوں کو ہو کہ نیکسٹ مستقبل میں جو ہے ہر چیز جو ہے مہنگی ہونے والی، یا ان کو کوئی کام جو ہے، کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے، کوئی کام یا گھر بنانا ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ اپنے سیونگ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح اتار چڑھ کے خوف سے گھر کا نیا فرنیچر یا گاڑی خریدنے کا جو ارادہ ہوتا ہے ملتوی کر کے وہ رقم بچا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب آگے معاشی اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، ملک کے اندر مہنگائی آ رہی ہے، یا کوئی سیلاب آنے والا، یا اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز ہمیں سیونگ کرنی چاہیے نیکسٹ کے لیے، یا اپنے بچوں کی فیوچر کے لیے بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی اسٹڈی کے لیے اپنی رقم جو ہوتی ہے وہ سیونگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کی پھر ضروریات جو ہوتی ہیں ان کو کافی حد تک جو ہے وہ کنٹرول کر لیتے ہیں اپنے اخراجات کو، جس سے طلب کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے متبادل اشیاء کا کردار۔ متبادل اشیاء یعنی ایک چیز کا نیم البدل ہونا، اس کا کردار بھی جو ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو لوگ دوسری چیز کی طلب بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے لوگوں کو کافی بہت پسند ہو تو وہ کافی کی قیمت اگر بڑھ جاتی ہے تو چائے کی طلب کی طرف لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو متبادل اشیاء بھی افیکٹ کرتی ہیں طلب کے اوپر۔ نیم البدل اشیاء کی قیمت، اگر کسی شے کا قریبی متبادل مارکیٹ میں سستا ہو جائے تو گاہک جو ہوتا ہے اصل چیز کو چھوڑ کر اس جیسے متبادل کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے اصل شے کی طلب جو ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے۔ جیسے کافی کی قیمتیں حد سے زیادہ بڑھنے پر گاہکوں کا جو ہے چائے کے استعمال کو بڑھا دینا۔ ٹھیک ہے، نئے متبادل کی دریافت، اگر مارکیٹ کے اندر کوئی نئی چیز آ جائے، یعنی کہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، لکڑی وغیرہ پر چلاتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بجلی کا استعمال جو ہے ڈائریکٹ وابڈا سے لے رہے تھے۔ اب کیا ہوگا، لوگ جیسے ہی اس کا نیا متبادل آ گیا، نیا کوئی چیز، جیسے کہ لکڑی کے پہلے لوگ لکڑیوں پہ تھے، اس کے بعد گیس آ گئی، لوگوں نے لکڑیوں کی ڈیمانڈ کم کر دی، اب دریافت ہوئی ہے گیس کی تو وہ گیس کی طرف چلے گئے، اب گیس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح پہلے بجلی جو تھی، بجلی لوگ زیادہ تر وابڈا کی استعمال ہوتی تھی، اب نیا اس کا متبادل کیا آیا ہے، سولر آ گئی ہیں۔ اب ہر گھر میں تو نہیں ہے لیکن موسٹلی گھروں میں جو ہے وہ سولر کا استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ بجلی کا آپ کا ایک نیا مطلب طریقہ کار آ گیا، بجلی آپ اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ نئی چیز اس کے متبادل آ جائے اور کم پر آ جائے، اس کو کہتے ہیں نئے متبادل کی دریافت۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں، جدید اور سستی چیزوں کی طرف جاتے ہیں، اور اس طرح ان چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور باقی جو پیچھے ہوتی ہیں ان کی ڈیمانڈ کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ مارکیٹ میں کسی زیادہ جدید، سستے اور بہتر متبادل کی آمد پر پرانی روایتی چیزوں کی طلب کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کی سمپل اگزامپل لے لیں، پہلے جو فین لائٹ پر چلتے تھے بہت زیادہ انرجی جو ہے وہ ویسٹ ہوتی تھی، اب جو ہے آئے دن جو ہے وہ نئے فین انرجی سیور آ گئے۔ اب یہاں پر کیا آپ کی بجلی بھی کم خرچ ہوتی ہے، آپ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اس کو پہلے والوں کو پرانوں کو چھوڑ کے نئی والی چیز خریدیں، تو یہاں پر بھی طلب جو ہوتی ہے وہ یہاں چینج ہو جاتی ہے۔ جیسے پیٹرول انجن کے مقابلے میں الیکٹرک گاڑیوں کی آمد، ٹھیک ہے، پہلے پیٹرول پہ گاڑیاں چلتی تھیں، اب لوگ جو ہے اب ان کا رجحان کہاں پہ ہو رہا ہے، الیکٹرک گاڑیوں کی طرف سے۔ تو ایندھن کی روایتی طلب میں جو ہے واضح تبدیلی کا آنا، اب ایندھن جو ہے ان کے اندر جو پہلے پیٹرول والی گاڑیاں تھیں اب ان کے اندر کیا آ گئی ہیں، تبدیلیاں۔ تو یہاں تک جو ہے ہمارے پوائنٹ ہیں اس کے 7۔ کوئی پوائنٹ سمجھ نہ آئے آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تو آپ نے لازمی جو ہے ان پوائنٹس کو کرنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور کویسچن بھی امپورٹنٹ ہے اور مشکل بھی یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اچھے سے کرنا ہے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔